डिबेट जश्न आज़ादी मुबारक। मैं हूं ईसा नकवी। आज 13 अगस्त है। आज से ठीक 78 साल पहले अगस्त 1947 पाकिस्तान मार्ज़े शहूद पर आया और इन 78 बरसों में हमने बड़े उतार चढ़ाव देखे। इस मुल्क ने अच्छा वक्त देखा, बुरा वक्त देखा, मुल्क दो लख्त हुआ, जंगें लड़ी, लेकिन साल 2025 इस उन्वान से बहुत अहम है कि आज का यौम आज़ादी हम एक ऐसे साल में मना रहे हैं कि जिस साल वो मुल्क हमारा मशरकी पड़ोसी जो हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करता, जो पाकिस्तान के कायम होने को ऐतिहासिक गलती करार देता है, उसको मैदान जंग में शिकस्त दी। इन 78 सालों में हमने मुख्तलिफ गवर्नेंस मॉडल अपनाए, हमने आमरीतें देखी, जमहूरियतें देखी और फिर शैम डेमोक्रेसी भी देखी, हमने हाइब्रिड निज़ाम देखा और फिर हम ऐसा निज़ाम भी देख रहे हैं जिसको हाइब्रिड प्रो मैक्स कहा जाता है। लेकिन इन 78 सालों में, इन 5 पीढ़ियों की कहानी में हम अभी तक वो परफेक्ट निज़ाम हमारे सियासी ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक तलाश करने में अभी तक नाकाम नज़र आते हैं कि जो पाकिस्तान की गवर्नेंस के मामलात को बेहतर कर सके। पाकिस्तान की सियासी जमातें बरसरे पैकार रहती थीं और आज भी बरसरे पैकार हैं और एक ऐसा जो कंसेंसस है वो बनाने में हम अभी तक नाकाम हैं कि जिसके ज़रिए इस मुल्क में सियासत तो की जाए लेकिन कुछ मौज़ूआत का इंतखाब कर लिया जाए कि ये वो नेशनल सिक्योरिटी मामलात हैं या ये वो इस मुल्क के मफाद से वाबस्ता सब्जेक्ट्स हैं कि जिनके ऊपर सियासत नहीं होगी। एक उम्मीद पैदा हुई है। साल 2025 पाकिस्तान ने जो मैदान जंग में कामयाबी हासिल की, क्या हम इसको एक मुआशी मैदान में भी कामयाबी में कन्वर्ट कर पाएंगे? क्या सियासी इस्तेहकाम लाकर मुल्क में कीमती ज़र मुबादला और पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के रास्ते हमवार करके उस कामयाबी को जो मैदान जंग में हासिल की उसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे? ये आज का बड़ा अहम सवाल है। और पाकिस्तान में क्या एक नया मिसाक हो पाएगा, मिसाक जमहूरियत के जिस पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक हो? एक राह खुली है। आज जो ख़बरें आ रही हैं, सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने भी ये रिपोर्ट किया है कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के इम्कानात तो रोशन हो गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की दावत दी और राना सनाउल्लाह साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से गुज़श्ता रोज़ क्या कहा, देखिए। हम तो आज भी इन चीज़ों को इस तरह से डिफेंड नहीं करना चाहते। हम तो आज भी चाहते हैं कि भाई अगर कोई मुश्किल है तो आए, बैठे, बात करें, बताएं कौन सी मुश्किल है। आप देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनको यानी एक बार नहीं, पिछले 2 माह में 3 दफ़ा कोई मैसेज नहीं भेजा या कोई मीडिया में स्टेटमेंट नहीं किया, खुद जाके उनकी सीट्स के ऊपर जाके उनको कहा कि आए, बैठे, हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें जो है वो बात करनी चाहिए और इश्यूज को बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए। इससे ज्यादा और क्या ऑफर हो सकती है? इस वक्त मौजूदा सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर कौमी असम्बली शाहिद खटक साहब। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सीनियर सहाफ़ी नजम वली साहब मौजूद हैं और हमारे साथ माहिर कानून जनाब जहांगीर जदून साहब भी मौजूद हैं। शाहिद खटक साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। ये बताइए कि हुकूमत एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की ऑफ़र दे रही है और ये दावे हो रहे हैं, सोर्सेज को कोट करके कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आमादा नज़र आती है, तैयार नज़र आती है कि शायद अब मुज़ाकरात के लिए बढ़ा जाएगा। क्या कंसेंसस ऐसा कोई डेवलप हुआ है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा भाई, सबसे पहले कि तहरीक इंसाफ एक डेमोक्रेटिक जमात है। हमारा पहले दिन से ही ये मौक़िफ़ रहा है कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, मौसर मुज़ाकरात चाहते हैं, वो मुज़ाकरात जिसके रिज़ल्ट आए। देखिए, क्या हम हुकूमत के साथ नहीं बैठे थे? क्या हमने कमेटी नहीं बना दी थी? और हुकूमत इतनी बेबस थी उन मुज़ाकरात में कि वो उस कमेटी की एक मुलाकात नहीं करा पा रही थी। मतलब वो एक दिन के लिए उन तमाम मेंबरान को इमरान खान साहब तक एक्सेस ना दे पाई, जो मिनिस्टर, जो मुशीर, जो इस हुकूमत में दावेदार है कि हुकूमत हमारी है। तो वो मुज़ाकरात तो उस वक्त भी उसी वजह से फिर ख़त्म हो गए, क्योंकि अगर हमने कोई बातचीत करनी है तो इमरान खान साहब के साथ तो मशावरत हमने करनी होती, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर तो वही है, जमात उनकी है, पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। तो अगर हम कोई पार्टी की बिहाफ के ऊपर कोई बात भी करते हैं तो उनकी अप्रूवल से करेंगे, उनसे पूछ के करेंगे, उनको बता के करेंगे। तो अगर ऐसे ये वो मुझे कहावत याद आ रही है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।
نہیں لیکن مجھے یہ بتائیں آپ کی جماعت میں آمادگی موجود ہے؟ آپ کے ممبرز جو ہیں، آپ کے جو ڈسکوالیفائی ہونے والے ممبرز ہیں، کیا آپ اندر سے آپ کے پارٹی میں یہ رائے موجود ہے کہ مذاکرات؟ دیکھیں مذاکرات سے تو ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا، بات چیت سے تو ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت دو قسم کی ہے نا، ایک جو ہے حکومت کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے دیکھیں ہم ساتھ، اور سیاسی ایک جماعتوں ہے کے ساتھ بیٹھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ دیکھیں ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی تو بیٹھے ہیں، میں جن کا ذکر کر رہا ہوں، آپ کو کمیٹی دیکھیے گوگل کے اوپر، ان میں جتنے بھی نام ہوں گے پاکستان پیپل پارٹی کے لوگ تھے اس میں، مسلم لیگ نون کے لوگ تھے اس میں، تو کیا ہم نہیں بیٹھے ان جماعتوں کے ساتھ؟ یہ ویسے ہمیں بلیم کرتے ہیں کہ جی سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، کیا ہم نہیں بیٹھے تھے سیاسی جماعتوں کے ساتھ؟ لیکن اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ جی فوٹو سیشن چلے، کمیٹی کھیلیں اور کوئی اس کا رزلٹ نہ آئے، تو ایسے مذاکرات کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ جن مذاکرات سے فائدہ نہ ہو؟ اس وقت اگر ملک میں جو انسٹیبلٹی ہے پولیٹیکلی، تو جب پولیٹیکلی انسٹیبل ہوگا ملک تو آپ کی اکنامیکل گروتھ جو ہے وہ سٹاپ ہوتی ہے، آپ کا ملک آگے نہیں بڑھتا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں، اور حکومت کے پاس بھی کوئی دوسرا راستہ تو نہیں ہے۔ دیکھیں کب تک یہ چیزیں کرتے رہیں گے، کب تک یہ ظلم، یہ جبر اور یہ فسطائیت کرتے رہیں گے؟ خٹک صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان سے ملاقات اور مذاکرات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، آپ توہین عدالت کے لیے رجوع کریں، عدالت سے آپ سپرنٹینڈنٹ کو بلوائیں۔ ابھی ہمارا پارٹی کے سربراہ کون ہے؟ عمران خان صاحب ہے۔ جیل میں کون ہے؟ عمران خان صاحب ہے، ان کی زوجہ ہے، ان کی فیملی ہے۔ تو دیکھیں اختیار عمران خان کے پاس ہے ان تمام چیزوں کا۔ دیکھیں جب میں اور آپ مذاکرات کرتے ہیں تو ہمارے درمیان کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں نا، ہم کسی پوائنٹس کے اوپر کوئی گفتگو کرتے پھر جا کے کسی نتیجے پہ جا کے پہنچتے ہیں۔ مطلب ہمارے ساتھ کیا مذاکرات کریں گے؟ دیکھیں ہمارا تو جو سب سے پہلا ہی جو اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو ہماری تو سب سے پہلی ڈیمانڈ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کی جائے۔ صحیح، کیونکہ آج ہمارے پاس بڑا سوال یہ ہے کہ 78 سال کے بعد کیا کوئی ایسے رولز آف دا گیم ہیں جن کے اوپر پاکستان کی سیاسی جماعتیں متفق ہو سکتی ہیں؟ جہانگیر جدون صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے حیران کن طور پر کہا کہ جیل حکام جو ہیں وہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرتے ہیں، مگر پی ٹی آئی میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتی ہے۔ کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ جو عدالت کے احکامات ہیں اس کے مطابق، یا پاکستان میں جو جیل مینول ہے اس کے مطابق عمران خان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں رکھا جا رہا، بائی دا بک چلا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو جشن آزادی مبارک ہو سر خیر محمد۔ کہ پاکستان جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہوتے ہوتے کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی مارشل لا، کبھی جمہوریت، کبھی ہائیبرڈ نظام، کبھی ہائیبرڈ پلس۔ تو اللہ کرے اس ملک کے اندر جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس پہ جس طرح ہے اس پہ عمل ہو جائے، امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی پاکستان کے اندر۔ تو باپ سوال آپ کی جو کی ہے اس کی طرف آتے ہیں، تو آپ نے دیکھے پاکستان کے اندر کوئی ایسا مجھے انسٹیٹیوشن بتائیں جو انڈیپینڈنٹلی آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہا ہو۔ مجھے ایک بتا دیں کوئی آپ۔ تو جیل بھی دیکھیں نا، جن لوگوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، ان کی حکومت تھی 2018 میں، تو اس وقت بھی جیل ان کے کنٹرول میں تھا، ابھی بھی جیل ان کے کنٹرول میں ہے۔ وہ چاہیں گے ملاقات ہوگی، نہیں چاہیں گے نہیں ہوگی ملاقات۔ گورنمنٹ تو دیکھیں نا، گورنمنٹ تو جب لوگوں کی مرضی سے جو گورنمنٹ آئے گی، گورنمنٹ کے پاس پاور ہوگی، تو پھر وہ جو جیل کا منسٹر ہوتا ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے سپرنٹینڈنٹ کو یہ کام کرو۔ لیکن آپ دیکھیں نا، جیل کے اندر جب میاں صاحب پابند تھے تو کس نے کیا ہوا تھا، کون ان پہ پیرے لگا رہا تھا، مطلب جو بھی سیاسی میں کسی کا نام، اب عمران خان ہے، پابند سلاسل ہیں، تو ان پہ بھی جو حالات ہیں وہ دیکھیں نا، ایک فورس کنٹرول کر رہی ہے۔ تو یہ تو بات ان کی اس میں بات میں وزن ہے کہ آپ ٹھیک ہے یہ بیٹھنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن اب گورنمنٹ بھی تو تھوڑا سا آگے کچھ اپنی ہمت دکھائے نا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں، کسی بندے کو اتنا بنا دیں کہ جو فیسیلیٹیٹ کر سکے۔ یہ دیکھیں نا، آپ ایک بالکل انصاف کی بات میں کر رہا ہوں، میں کوئی پی ٹی آئی کا بندہ نہیں، نہ پی ٹی آئی کی لائن، ایک لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی کا، اس کو ایک اولدار گریبان سے پکڑ کے جیل کی جو باہر چوکی ہے اس کے اندر کر دیتا ہے۔ وہ آپ کی کہاں پہ پارلیمنٹ ہے، کہاں پہ آپ کا جمہوریت ہے، کہاں پہ آپ کا ادارے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں جی یہ بھی یہ کام کرتے رہیں گے۔ بھائی اگر انہوں نے یہ غلط کام کیے تو آپ تو نہ کریں نا۔ اگر یہ کام یہ کرتے رہے ہیں تو انہوں نے سبق نہیں سیکھا، ان کو سیکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ابھی جو سپیس آپ دے رہے ہیں تو یہ جب آئیں گے تو یہ تو اس سے بھی زیادہ سپیس جو ہے وہ کریٹ کریں گے۔ پھر ہو سکتا ہے ابھی صوبیدار کام کرتا ہے تو پھر وہ حوالدار کے والے کر دیں پی ٹی آئی والے۔ آپ کے جواب میں جو سب سے انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ آپ ایک چیز جس کو درست سمجھتے ہیں، اس درست چیز کو بیان کرنے سے پہلے آپ ڈسکلیمر دے رہے ہیں کہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے
नहीं देखें ना, मैं तो मेरिट की बात कर रहा हूँ कि देखें जी, अगर आपके पास जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है उसके पास चाहे 2018 में थी, देखिए इमरान खान ने जाके एक बड़ा बयान दिया जी मैं जाके एसी उतरवा दूंगा, क्या वो एसी उतरवा सके जेल से? क्या वो कोई अपनी मर्जी से वहाँ पे? मैं आज भी कहता हूँ कि इमरान खान किसी PMLN के शख्स के ऊपर FIR नहीं करा सकते, ना ही वो पार्टी इन पे FIR करवा सकती। ये सिर्फ आपस में झगड़ रहे हैं, ये सही बात नहीं करते। ये जो बात लोग कर रहे हैं उनकी तरफ इनका मुड़ना नहीं है, उनके आगे कॉन्फ्रंट नहीं कर सकते। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है एक दूसरे को नंगा करती हैं और आपस में ये डिवाइड होते हैं, और फिर आप देखें आगे जो हालात बने हुए हैं, जो पहले भी थे आइंदा भी, मतलब है कि मायूसी आ रही है इसके अंदर। नजम वली खान साहब, अगरचे जिन लोगों का मैं अब तस्करा करने लगा हूँ ये थोड़ा सा PTI के बुक्स से ऑफ नज़र आते हैं। फवाद चौधरी हो गए, शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने 1-2 दिन पहले एक टॉक शो में ये बात की, गालिबन मंसूर अली खान साहब के शो में, कि हमें तो माफ़ी मांगनी चाहिए जो सलूक मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ हुआ हमारे दौर में। वो जेल के हवाले से दीगर वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अभी जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का कहना है कि हमारे कायद के साथ, हमारे लीडर के साथ जेल में बहुत ही नारवा सलूक रखा जा रहा है और उसकी वजह से मुज़ाकरात की कोई भी ऑफ़र कामयाब नहीं हो सकती, इस आर्गूमेंट में आपको लगता है कि जान है? मेरा ख्याल है जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो मुज़ाकरात तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई और रास्ता है नहीं, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास किसी भी मुश्किल के हवाले से अगर हो तो वो मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता होता भी नहीं है। इन्होंने जनवरी में एक बहुत बड़ा मौका मिस किया, और अगर ये मिस ना करते तो मेरा ख्याल है आज बेहतर होते, बेहतर जगह पर होते, लेकिन एक मिस हो गया। बहरहाल जो इमरान खान साहब की बात है, तो इमरान खान साहब को जो अदालत में बयान किया गया, जो कुछ सहूलियात उनको वहां पर हासिल है, मेरा नहीं ख्याल कि उससे बढ़कर कोई भी हुकूमत किसी भी कैदी को कोई सहूलत दे सकती है। तो मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है कि इस वक्त इमरान खान साहब की सहूलियात के लिए जरूर बात की जाए, लेकिन एक पॉलिटिकल जो काम है, एक जो सियासी अमल है, उसका हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरूर बने, क्योंकि उसने सब कुछ करके देख लिया। उसने ये भी करके देख लिया कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की कोशिश कर ली जाए, उसने 9 मई भी करके देख लिया, उसने जो फाइनल कॉल भी देख ली, और उसके नतीजे में भी जो वो अपना जोर लगा सकती थी वो सारे का सारा उसने जोर लगाकर देख लिया। अब एक ही रास्ता बाकी रह गया कि आप मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात के जरिए आगे बढ़ें, सियासी अमल का हिस्सा बने, वरना जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पहुंच चुकी हुई है उससे आगे मुझे नहीं समझ आती कि वो कहां पर पहुंच सकते हैं, कहां पर जाएंगे। अभी तो खुद इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई के मुकदमात जो हैं वो अभी बाकी हैं, एक मास्टरमाइंड का फैसला होना है। मुझे लग रहा है कि आगे मुश्किलात इनके लिए और ज्यादा हैं। तो मैं इसके साथ ही एक सियासी तजज़ियाकार के तौर पे मैं ये तो नहीं कहूँगा, मैं फलां से वाबस्ता भी नहीं हूँ ये बात करता हूँ, फलां से नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, वो ये है कि आने वाले दिनों में खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्या बढ़ेंगी? मैं भी यहीं पर हूँ, ईसा आप भी नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि बढ़ेंगी, यानी इससे हटकर भी कुछ है जो नाअहलियाँ उनकी पार्टी के लोगों की हो रही हैं, या साजिश वाले केस में जो सजाएं हो रही हैं, या आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को 9 मई के मुकदमात में मास्टरमाइंड के तौर पर सजा हो जाएगी, ये इससे बढ़कर आप कह रहे हैं कि कुछ होगा? जी, अभी इमरान खान साहब को खुद सजा होनी है, और मैं चाहूंगा और मैं दुआ करूंगा कि वो सजा इंतहाई सजा ना हो, वो मास्टरमाइंड के तौर पर, क्योंकि जब हम 9 मई की बात करते हैं तो वो महज एक एहतजाज नहीं था, वो एक बहुत बड़ी साजिश थी। वो पाकिस्तान की फौज के अंदर एक, आप ये समझिए कि बगावत की कोशिश थी, और उसके नतीजे में हुकूमत का तख्ता उल्टने की कोशिश। लेकिन नजम वली साहब, मैं आई कम बैक टू दिस, ये आप ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ ये कह रही है, अब हुकूमत कहती है कि मुज़ाकरात करने, आप मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ में कामयाब करवाने का अगर कोई शख्स जिम्मेदारी ले सकता है वो इमरान खान है, उनके अप्रूवल के बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। तो अगर हुकूमत इनको एक्सेस नहीं देगी कि वो अप्रूवल ले आएँ किसी भी चीज़ का जिसको ये एग्री करने जा रहे हैं हुकूमत के साथ, तो फिर मुज़ाकरात का तो सिर्फ बात है, ढकोसला है, फिर वो तो कामयाब हो ही नहीं सकते। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।
جی نجم ولی صاحب، ایک طرف حکومت نے ایک واضح طور پر کہا ہے کہ ہم تو ماضی میں بھی مذاق معیشت آفر کیا تھا جب ہم اپوزیشن میں تھے، آج ہم حکومت میں ہم بار بار مذاکرات کے لیے ان کو اپروچ کریں، لیکن عمران خان سے ملاقات ہم نہیں کروا سکتے، ان دونوں چیزوں کو لنک نہیں کیا جا سکتا، ان کو ڈی لنک کیا جائے، تو کیا ایسے مذاکرات جس میں اپروول تحریک انصاف کو عمران خان کا حاصل نہ ہو، ان کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ وہ تو پھر انکنکلوسیو ہی رہیں گے، نتیجہ خیز تو نہیں ہوں گے؟ دیکھیے ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، عمران خان صاحب کے روزانہ وہ جو گفتگو فرماتے ہیں ان کے بیانات بھی ٹویٹر پہ آتے ہیں، ایک ایک معاملے کے اوپر وہ کمنٹ کرتے ہیں، اگر ملاقاتیں نہیں ہوتی تو کیا کوئی وحی نازل ہوتی ہے؟ اور علیمہ صاحبہ بھی ملاقات کرتی ہیں، ان کے وکلا علیحدہ ملاقات کرتے ہیں، فیملی وکلا اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقاتیں الگ ہوتی ہیں، لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ ملاقاتیں نہیں ہوتی تو یہ میں نہیں سمجھتا، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی زمان پارک کی طرح، ایک بنی گالا کی طرح وہاں پر روزانہ ایک سیاسی مجلس ہوا کرے گی جس میں جناب کوئی پارلیمنٹ کی طرح وہاں پر یا ان کی سی سی کا اجلاس وہاں پر ہو جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی، تو یہ مجھے جیل میں ممکن نظر نہیں آتا، نہ میں نے ایسے پہلے کبھی دیکھا ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا تھا کہ میاں نواز شریف کے اوپر فیملی کی ملاقاتوں پر بھی پابندی لگ گئی تھی اور وہ جتنے دن مل سکے تھے ملے تھے، اس کے بعد نہیں ملے تھے، تو جو بھی چین مینول ہے اس کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا۔ حکومت کو مذاکرات کے لیے ظاہر ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کروانی چاہیے، ان سے گائیڈ لائن لینی چاہیے کیونکہ وہ ان کی پارٹی کے لیڈر ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھتے ہوئے اگر آپ یہ کہیں کہ ہر نقطے کے اوپر اور ہر بات کے اوپر آپ یہ کہیں کہ اب ہم جا رہے ہیں عمران خان کے پاس پوچھ کر آئیں گے، اب ہم جا رہے ہیں عمران خان کے پاس پوچھ کر آئیں گے، تو یہ ممکن پچھلی دفعہ بھی نہیں ہو سکا تھا، اس دفعہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے کچھ گائیڈ لائنز لینی پڑیں گی اور ان کے مطابق آگے بڑھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی ایسے مقدمات ہیں ان سے جان چھوٹ جائے گی، کوئی کسی کو رہائی مل جائے گی مذاکرات سے، تو مجھے اس کی جو ہے امید نظر نہیں آتی۔ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت، آخری میں ایک بات کہوں گا کہ اس وقت مجھے حکومت مجبور نظر نہیں آتی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے کسی قسم کے مذاکرات کرے۔ ٹھیک ہے، مجھے جواب لینے دیں۔ خٹک صاحب، حکومت کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ آپ سے مذاکرات کرے، تحریک انصاف کی مجبوری ہو سکتی ہے، سختیاں آپ پہ بڑھنے والی ہیں اور ان سختیوں میں عمران خان صاحب کی سزا بھی، یہ ظاہر ہے کہ ایک تجزیہ ہے جو رکھا تھا۔ ٹریجیکٹری تو نظر آ رہی ہے آپ کے، لوگوں کو سزائیں تو ہونا شروع ہوگی، سرگودا سے سزا ہوئی، فیصل آباد سے ہوئی، ایسے لگ رہے تھے جیسے حکومت کے ترجمان ہو جنہوں نے فیصلہ کیا ہو۔ دیکھیں جرنلسٹ یا صحافی وہ بڑے انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے دیتے ہیں، آپ ان کی پوری گفتگو دیکھ لیں تو مجھے تو یہ لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی ترجمان ہے، کسی ادارے کے ہیں یا حکومت کے ہیں، مجھے تو یہی لگ رہا تھا۔ میں نے جب دیکھا میں نے کہا اچھا یہ تو صحافی، میں سمجھا کوئی مسلم لیگ نون کا نمائندہ ادھر ہے۔ دیکھیں ہماری کیا مجبوری ہو سکتی ہے، اس سے مزید ہمارے ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جب 8 فروری کو ہم 180+ سیٹیں جیتے، 9 فروری کو ہمیں 90-94 پہ لے کے آیا، آج ہم 75 سیٹوں پہ کڑے ہیں، 70 پہ تقریباً، کچھ ملک سے باہر ہے۔ پیپلز پارٹی آپ سے زائد ہے، بس 74 نمبر پیپلز پارٹی کا ہے اس وقت، اگر وہ اپوزیشن لیڈر کی کرسی کلیم کرنا چاہیں تو کل انہیں مل سکتی ہے، تو آپ کے پاس اپوزیشن بھی نہیں رہے گی۔ دیکھیں یہ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ جس ملک میں ڈیموکریسی ہے، یہی تو ہماری پالیٹکس ہے کہ ان کے خلاف ہم یہی تو گزشتہ دنوں آپ تھے قومی اسمبلی میں جب قادر پٹیل صاحب آ کے اپوزیشن لیڈر کی نشست پہ بیٹھے اور اس کو نہیں میں نہیں تھا اس دن، میں آیا نہیں تھا قومی بڑا کہکا لگا جس وقت اسپیکر صاحب نے کہا کہ اصل اپوزیشن آ گئی ہے اپنی جگہ پہ۔ یہی تو ان کی نورہ کشتی کے خلاف تو عمران خان صاحب نے سیاست جوائن کی تھی، یہی تو ہماری جدوجہد تھی کہ یہ اندر سے ملے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب ان کے مفادات سیم ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب مفادات پورے ہو جائیں تو اس کے بعد پھر یہ اپوزیشن پہ آ کے بیٹھ جانا، یہ نورہ کشتی، یہ ڈرامے مزید اس ملک میں نہیں چلنے والے۔ دیکھیں تحریکوں کی عمر نہیں ہوتی، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، ہماری کوشش ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہو، اس ملک میں عدالت آزاد ہو۔ جس دن عدالت میرٹ پہ فیصلہ دینے شروع ہو جائیں گی، نہ آپ کا 9 مئی رہے گا، نہ آپ کی کوئی چیز رہے گی۔ اس کے دیکھیں 9 مئی میں اب یہ 9 مئی بار بار کر رہے تھے، 9 مئی جو سازش کیس ہے جی، اس میں گواہ کا بیان ہے، آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ میں اگر اپنی ٹیبل دیکھوں تو میں تو نہیں مان سکتا، جو وہ کہہ رہے کہ میں میری ٹیبل پہ، مجھے نہیں پتا وہاں ٹیبل کون سی تھی، بڑی ہو سکتی ہے۔ میں زمان پارک میں بہت
मतलब मैं बैठा रहता था वहाँ उस टेबल की कोई तस्वीर है आपके पास? मेरे आप तो मोबाइल फोन निकालते हैं ना? इस मोबाइल में तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ मैं आपको बताता हूँ जी टेबल। एक तो ये कि वो टेबल बहुत छोटी थी, शीशे की टेबल थी। उस टेबल के ऊपर शीशे की टेबल है? यस, शीशे की टेबल, उसके ऊपर खजूर पड़े होते थे अक्सर, तो हम कभी कभार जाके एक आध खजूर भी खा लेते उससे। और इसके अलावा जो साइड से जो सेटिंग थी चेयर्स की, उसके सामने या छोटी टेबल पड़ी थी या ना पड़ी थी। और इसके अलावा जहाँ पे खान मीडिया से बात करते थे, बात करें, अदालत ने उस गवाही को मोतबर माना, लिहाजा सजाएं। तो यही तो मसला है ना, यही तो हमारी जद्दोजहद है इस मुल्क में कि अदलिया जिस दिन आज़ाद होगी, जिस दिन अदलिया मेरिट के ऊपर फैसले देगी, ना 9 मई रहेगा, ना कोई केस रहेगा, ना तोशाखाना रहेगा, ना इद्दत रहेगा, ये सारे दो नंबर फ्रॉड केसेस इमरान खान साहब के ऊपर बनाए हुए। और अगर कोई ये कहता है कि जी इमरान खान साहब कोई जेल से डरते हैं या जेल में वक्त नहीं गुजार सकते, उनकी ज़ौजा जेल में, वो जेल में, हमारी आधी से ज़्यादा पार्टी जेल गुजार चुकी हैं, शायद मजीद भी आगे ये सिलसिला। अभी मैं क्लिप देख रहा था हमारा ये सब के हैदर मजीद, हम तो सुन रहे हैं कि जो मिलिट्री कैद से निकला, आपको पता है उसका पहला नारा क्या था? इमरान खान जिंदाबाद। हम आपकी पार्टी के अंदर से जो इस वक्त सरगोशियाँ सुन रहे हैं वो ये हैं कि आप शायद कमेटियों से अलहदा होने जा रहे हैं, कोई कमेटियां भी छोड़ने जा रहे हैं जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं। देखिए, जब ये निज़ाम हम इंसाफ इस पार्लियामान में बैठने का फिर फायदा क्या होगा कि जो पार्लियामान अपने मेंबरान को इंसाफ, देखिए आपको पता है क्या शेख वकास को डिसीट कर रहे थे? ये तो नहीं भी तो किया ना। देखिए, आज वो वोटिंग हो जाती तो आपके पास तो नंबर पूरा नहीं था, आपको डीसी पार्लियामान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। आपको हुआ ना, सोमरो साहब का एग्जाम्पल और प्रेसिडेंट्स कोट करते हैं। सिर्फ एक अगर सोमरो को कर दिया वो भी कोई इशू होगा, वो ऐसा नहीं होगा, शायद मुल्क से बाहर होंगे। देखिए, अभी अगर आज आप शेख वकास को निकालेंगे ना, तो इस स्पीकर के चेयर के ऊपर कल कोई और बैठा होगा, जब आपको निकालेंगे ना फिर बड़ी तकलीफ होगी इंसान। नहीं, लेकिन शेख साहब अगर उनके हलके के अवाम ने उनको वोट दिया, मुंतखब हो गए, मेंबर बन गए, तो वो अपने हलके की अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए इजलास में नहीं आ रहे, ये कह रहे हैं हुकूमत। ये अवाम जाने, उसका हलका जाने और शेख वकास जाने कि इसको दोबारा इलेक्ट करते हैं नहीं करते, उसको दोबारा पार्लियामान बेचते हैं नहीं बेचते। मतलब स्पीकर कौन होता है कि वो आके ये फैसला करेगा? आइन में गुंजाइश मौजूद है ना। गुंजाइश आपने जब 25वीं आईनी तरमीम की थी, आप इसको तब्दील कर देते। गुंजाइश का ये मतलब हुआ कि आप किसी को भी निकाल दें। देखिए, हमारे दौरे हुकूमत में भी तो हम ये सारी चीजें कर सकते थे। एक सिंगल बता दे, सिवाय हमारे स्पीकर ने एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की आगा रफीउल्लाह कोई बदतमीजी की थी वहां पे, तो 2 दिन के लिए कहा था, फिर मेरे ख्याल में विदिन आवर वो इशू सेटल हो गया। ठीक है, जहांगीर जदून साहब सजा नहीं दी। जहांगीर जदून साहब ये बताएं, अभी नजम वली खान साहब ने भी कहा, और जो सजाएं हुई हैं चाहे सरगोदा से, फैसलाबाद से, लाहौर से, जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें हैं, उन्होंने उस गवाही को मोतबर माना है जिसकी बुनियाद पे पार्लियामेंटेरियंस यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट, लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असम्बली, लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असम्बली और दर्जन से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस, MNAs, MPAs, सेनेटर्स जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। लेकिन फिर उसी गवाही को मजहूल भी समझा गया है इन केस ऑफ फवाद चौधरी, इन केस ऑफ ख्याल कास्त्रो, इन केस ऑफ शाह महमूद कुरैशी एंड जैन कुरैशी। तो जब ये जिन लोगों के लिए इस गवाही को मोतबर माना गया और कुछ केसेस में उसको गैर मोतबर माना गया, अब उसकी बुनियाद पे जैसे नजम वली साहब का एनालिसिस है कि 100% है कि इमरान खान को मास्टरमाइंड के तौर पे, क्योंकि टेबल के इस तरफ खान साहब बैठे हुए हैं जिस कॉन्स्पिरेसी का तज़किरा है, तो सज़ा आप भी समझते हैं कि यकीनी है कि सज़ा होगी? देखिए, मुझे तो ये नहीं पता कि सज़ा यकीनी होगी, लेकिन जो कुव्वतें हैं सज़ा देने वाली को, उन्होंने इरादा कर लिया कि सज़ा देनी है तो फिर हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि आपके जो अदालती निज़ाम है वो इतना आज़ाद नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अभी नहीं बल्कि शुरू से ही आज दिन तक, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, आज आपने कहा 78वां हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो इससे इतने अरसे के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारी अदालतें जो है वो इंसाफ दे रही हैं या मुकम्मल तौर पे आज़ाद हैं। तो इस मुल्क के अंदर देखें ना, कुछ भी हो सकता है। एक वो आप अगर फैज़ हमीद की स्टेटमेंट पढ़ें कि जज साहब ने एक तकरीर करे कहा जी, उसने कहा हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो अब भी जो लोग मेहनत कर रहे हैं फिर उनकी मेहनत ज़ाया हो जाती है जब ये जज जो हैं उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले ना दें। तो ये तो मैं देखें ना, ये पॉलिटिशियन को फॉर द गॉड सेक इनको सोचना चाहिए कि आज पार्लियामेंट की क्या अहमियत है। पहले क्या आप देखें ना, अगर ये अपोजिशन में है वो इक़्तिदार में, डजंट मैटर, कल वो अपोजिशन में होंगे, कल ये इक़्तिदार में होंगे। लेकिन अगर ये नूरा कुश्ती चलती रहेगी
نہ یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں کہ یہ بڑے میرٹ پہ کام کرتے رہے ہیں. یہ فیاض حمید کو ہٹا دیں تو پیچھے ان کی حکومت کہاں پہ تھی؟ یا یہ خود ہی کہتے تھے کہ جی بجٹ پاس کرنا ہوتا ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں وہ بندے لاتے ہیں, یا MNA خود آگے کہتے ہیں جی کہ ہم تو آتے نہیں, ہمیں لایا گیا ہے. جب ایک ہی قسم کے چال چل رہے ہیں, وہ چلتے ہیں, اب یہ چلنے لگ گئے ہیں, تو اس ملک کا تو میرے خیال میں کوئی آگے موو ہونے کا جب تک آپ دیکھیں 1970 کے کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہیں کریں گے, عدلیہ آزاد کس طرح ہوگی؟ اب تو دیکھیں نا, یہ جتنے بھی پیچھے آپ پروسیس دیکھیں نا, 2018 دیکھیں یا اس سے پہلے دیکھیں, تو ایک پولیٹیکل پارٹی آتی ہے, پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے وہ کرتے ہیں, آگے فیس پولیٹیکل پارٹی کا ہوتا ہے, مرضی ان کی چلتی ہے. تو اب عدالتیں دیکھیں نا, میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کسی اور چینل پہ, ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پروسیکیوٹر آگے کہیں گے جی کہ یہ شہادتیں جو ہیں یہ کمزور ہیں, لہذا جو ہے وہ کیس نہیں بنتے. یہ تو مطلب ہے آپ رائٹنگ آن دا وال دیکھیں, آپ دیکھیں نا, آپ جتنی آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں کہ یہاں پہ پولیٹیکل, آپ آصف زرداری 11 سال جیل میں رہا ہے, آج وہ پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے. عمران خان اگر 4 سال اور رکھ لیں گے تو پھر ہو سکتا ہے عمران خان اگلی دفعہ پھر پرائم منسٹر بن جائے. تو خدا کے لیے ان کو تھوڑا سا اس پہ سوچنا چاہیے کہ یار یہ کیا مذاق ہے کہ ایک وقت جو ہے وہی پولیس والے جو ہے ایک MNA کو ٹھڈے لگاتے ہیں, آگے رکھتے ہیں بوٹوں کے, پھر وہی آ کے ان کو سلوٹ لگاتے ہیں, ان کو یہ بھی بتائیں جہانگیر خاتون صاحب, یہ جو صدر کی کرسی بٹھاتے ہیں, جو ہم نے پیٹرن دیکھا کہ پہلی سزا جو ہے وہ 22 جولائی کو ہوئی سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت سے. 28 جولائی کو الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 63(1)H کا حوالہ دیتے ہوئے ان کو ڈی نوٹیفائی اور ڈسکوالیفائی ڈکلیئر کیا, اور پھر 24 گھنٹے کے اندر 29 کو انہوں نے ضمنی انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 31 جولائی کو جو سزائیں ہوئی ہیں, 5 اگست کو ان کا ڈی نوٹیفائی ہوتے ہیں, وہ لوگ ڈسکوالیفائی ڈکلیئر ہوتے ہیں, اور آج ہم 13 اگست کی رات کو بات کر رہے ہیں. ابھی تک ضمنی انتخابات کا شیڈیول نہیں آیا. الیکشن کمیشن نے ان 2 کیسز میں ڈیفرنٹ رویہ آپ کے خیال میں کیوں رکھا ہے؟ دیکھیں الیکشن, ابھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی میرٹ پہ کام نہیں کرتے, آزادانہ طور پہ جو آئین کے مطابق عمل نہیں کر رہے. یہ اب کسی بھی ادارے کی, الیکشن کمیشن نہیں ہے, اب عدالتوں کا بھی یہی اشر ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن تو پہلے ہی جو ہے وہ اس پہ کوسچن مارکس ہیں کہ الیکشن کمیشن کے دیکھیں نا, ایک 26ویں آئینی ترمیم میں اسپیشل پریویلیج دی گئی ہے کہ جی چیف الیکشن کمیشن جو ہے جب تک نیا نہیں آئے گا چلتا رہے گا. اب دیکھو نا, قانون آپ کا ہے, آئین آپ کا ہے, اس کو آپ جدھر توڑتے ہیں, جدھر مروڑ لیتے ہیں. پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے کیا وہ آزاد فیصلے کرے گا, وہ میرٹ پہ کرے گا؟ کیا الیکشن کمیشن 2018 میں میرٹ پہ الیکشن کرایا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن نے ابھی جو الیکشن ہوا ہے 2023 کا 24 کا, اس میں اس نے میرٹ پہ الیکشن کرایا, یا ابھی جو 22 الیکشن ہوگا یہ میرٹ پہ الیکشن ہوگا؟ جب آپ کے ادارے ہی ٹھیک نہیں ہیں, ادارے ہی آزاد نہیں ہیں, ادارے کسی کی کہنے پہ چلتے ہیں, ادارے کسی کی چابی پہ چلتے ہیں, تو پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے اس ملک کے اندر؟ کون سا ادارہ, کون سا الیکشن, کون سا بائی الیکشن, کون سا ڈی نوٹ؟ ایک دفعہ سپریم کورٹ کہتی ہے تو انہوں نے جو پیچھے سے چابی دیتے ہیں انہوں نے کہا ہوگا آپ عمل نہ کریں. تو 1.5 سال الیکشن کمیشن نے جو ہے ریزرو سیٹوں پہ کوئی سال عمل ہی نہیں کیا کبھی. یہ وضاحت اب بالکل الیکشن کمیشن وضاحت نہیں مانگتا, ٹھک ہوتی ہے, سزا ہوتی ہے, دوسرے دن جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آتا ہے جی بندہ ڈی نوٹیفائی ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن بھی گیا, لیڈر آف دا سینٹ میں اپوزیشن بھی گیا. تو یہ تو اس ملک کے اندر بہت بڑا مذاق ہے. مذاق پولیٹیکل پارٹی والے, یہ پولیٹیکل پارٹی والے خود اس کے ذمہ دار ہیں. اگر یہ کہتے ہیں نا کہ فلانے والے کا کر رہے ہیں, آج یہ خود بھی کرتے رہے ہیں, آئندہ بھی ان کے ساتھ یہی کام ہوتے رہیں گے. اگر یہ آپس میں کوئی مل بیٹھ کے کوئی ایسا کنسنسس, کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی یا جو بھی اس کو کہہ لیں, کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی آپ پیچھے آتی ہے تو دوسری کندھا دینے کے لیے تیار ہوتی ہے. صحیح. الیکشن پہ تو جو تبصرہ گورنر سندھ کامران ڈسوری صاحب نے گزشتہ روز کر دیا ووٹس کے حوالے سے کہ آپ دیں اور نکلیں گے, کہاں نہیں نکلے نا, اور وہ پھر ایک کہا تھا جو وہاں پر گونجا. مجھے بریک پہ جانا ہے. یہ دیکھیں, جی یہ دیکھیں یہ صاحب, آپ بریک پہ جا رہے ہیں, یہ آج نہیں ہے. یہ تو الیکشن آپ جس مطلب آج سے 70 سال پہلے کا الیکشن اٹھائیں تو انہوں نے بتانا ہوتا تھا کہ اس کو ہرانا ہے, اس کو جتوانا ہے. آج تک یہی گیم چل رہی ہے. صحیح. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نجم ولی صاحب, یہ مسئلہ فیصد غور سمجھائیں گی. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 28 جولائی کو جن لوگوں کو نااہل قرار دیا, اس سے اگلے دن 29 جولائی کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ 18 ستمبر کو ضمنی انتخابات ہوں گے. 5 اگست کو جن کو ڈسکوالیفائی ڈکلیئر کیا گیا 31 جولائی کے فیصلے کے نتیجے میں, ان کے لیے ابھی تک کوئی الیکشن شیڈیول نہیں آیا. بات تو یہ چل رہی تھی کہ
لوگ ڈسکوالیفائی ہوں گے ان نشستوں پر، تحریک جو مسلم لیگ نواز ہے اس کے لوگ کامیاب ہوں گے، سادہ اکثریت حاصل ہو جائے گی، پیپلز پارٹی کی بلیک میلنگ سے بھی چھٹکارا مل جائے گا. تو وہ کیوں نہیں ہوا ابھی تک آپ کے خیال میں یہ جو ضمنی انتخابات کا نوٹیفیکیشن؟ دیکھیے جہاں تک اداروں کی ورکنگ کی بات ہے تو وہ اپنے ورکنگ کس طرح کرتے ہیں، عدالتوں میں کیا جواب دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں عدالتوں میں چیلنج ہو جاتی ہیں. لیکن اس سے پہلے میرے بھائی جو بات کر رہے تھے تجزیہ نگاری کے حوالے سے، اور ان کو اعتراض ہو رہا تھا کہ جناب یہ تو ہمارے اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے کسی کے ترجمان ہیں. میرے بھائی میں ترجمان ہوں، میں جب کہوں گا یہ کہوں گا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو میں ڈٹ کر کہوں گا. اور یہ میں کہوں گا کہ جب کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا گیا، جی ایچ یو پر حملہ کیا گیا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ اس پر مجھے ترجمان سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں. آپ اگر اس پر مجھے ترجمان سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے تھی، اور پاکستان جو ہے جو آپ نے کال دی تھی ریمیٹنسز روکنے کی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس پر آپ کہتے رہیں. میں ڈٹ کر کہوں گا کہ پاکستان کی آرمی چیف کے سربراہ کو، جس کو ایک وقت میں آپ کے لیڈر باپ کہتے رہے، اس کو میر جعفر اور میر صادق کہتے رہے، نہیں کہنا چاہیے تھا. میں ڈٹ کر کہوں گا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں، جب ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ غلط فیصلہ ہے، آپ نیشنل اسمبلی نہ چھوڑیں، خیبر پختونخوا کی اسمبلی نہ توڑیں، پنجاب کی اسمبلی نہ توڑیں، آپ کو سیاسی نقصان ہوگا. آپ تب کہتے تھے آپ تو کسی کی زبان بول رہے ہیں. اس وقت ثابت ہوا کہ ہم صحیح ان کو مشورہ دے رہے تھے. دیکھیں ان کی جو بھی، اگر ہم سیاسی تجزیہ نگار کے طور پر اگر ایک رائے نہیں دیں گے، ایک مشورہ نہیں دیں گے، ایسا تو اور کیا کریں گے. مجھے بہت عجیب لگا جب بار بار ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ جناب وہ ایک بندہ جو ہے اس کی گواہی ایسے تھی، وہ میز کے نیچے تھا، وہ کیسی میز تھی، میز اوپر تھی، وہ نیچے تھی، وہ نیچے کیسے گھسا تھا، اس میز کس کی سائز کیا ہے. میرے بھائی اگر ہم نے ٹی وی پروگراموں میں عدالتیں لگانی ہے، ہم نے یہاں پر گواہوں پر کاؤنٹر انٹروگیشن وہاں پہ ہونی ہے، اور جو عدالتوں کے کیسز ہیں وہ ہم نے میڈیا کے اوپر سارے کے سارے لڑنے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں. نہیں اب تو سبجیکٹس نہیں ہے نا، میٹر ججمنٹ آ گیا ہے، ججمنٹ از پبلک، پیپل ہیو دیئر اوپینین اباؤٹ. ٹھیک ہے، آپ ججمنٹ، میرے خیال ہے ہمیں تھوڑا سا رولز کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کیا چیز ٹی وی پروگرام میں کیا ڈسکس کر سکتے ہیں، کیا نہیں. اگر اس طرح تو ہم کی طرف کھول کے بیٹھ جائیں گے. نجم علی صاحب کیونکہ یہ پوائنٹ آف پرسنل بات سنیے، یہ کیونکہ پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن تھا، اس لیے آئی الاؤڈ یو کہ آپ بالکل اس کو ایکسپلین کر دیں جو خٹک صاحب کا جواب دینا. بٹ کمنگ بیک ٹو دا کوسچن کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 5 اگست کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا، 8 دن گزر چکے، کچھ شاید کچھ تبدیل ہو گیا ہے، کچھ فیصلہ نہیں ہو پا رہا، کچھ چیزیں آن ہولڈ چلی گئی ہیں. ورنہ جیسے 28 جولائی کے بعد 29 جولائی کو آ گیا تھا کہ 18 ستمبر کو ضمنی انتخابی مارکا ہوگا، ابھی 8 دن گزر گئے، ایسا کچھ فیصلہ نہیں ہوا. کیا تبدیلی آپ کے خیال میں ممکنہ طور پر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سر کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اداروں کے اندر ورکنگ کے کئی ایشوز ہوتے ہیں. مجھے اس بارے میں پوچھ لوں گا، اس میں تو ہمیں الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہیے کہ کس طرح ہوا تھا، کس طرح یہ وجہ تو نہیں کہ تحریک انصاف نے جو یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اب ضمنی انتخابات میں نہیں جائیں گے، اس سے شاید کوئی سیکنڈ تھاٹس آئی ہیں، کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اگر ایزیوم کر کے کرنا ہے تو میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اداروں کے فیصلوں پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن نہیں لڑیں گے تو ان کا اپنا نقصان ہوگا بطور سیاسی تجزیہ نگار. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کو الیکشن لڑنا چاہیے اور ہلکے چھوڑنے چاہیے. 1985 میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ غلطی کی، اس بات دوبارہ جو یہ غلطی کر رہے ہیں، یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. اور اس میں الیکشن لڑیں نہ لڑیں، الیکشن تو ہوں گے، ہفتے بعد ہو جائیں، 10 دن بعد ہو جائیں، الیکشن تو ہوں گے. لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جناب 10 دن بعد ہو گئے، 15 دن بعد ہو گئے، وہ وجوہات ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا ابھی میرا خیال یہ سب وقت ہے کہنا کہ الیکشن ختم ہی ہو گئے ہیں یا انہوں نے نہیں. میں آگے بڑھتا ہوں، میرے ساتھ رہے، ساتھ میں یہ سن بھی لیں آج کچھ چیزیں کہ تحریک انصاف زیادہ کانفیڈنٹ نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہو رہا جو حکومت کے لیے مسائل ہوں. اس پہ اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ، انہوں نے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کہ ممکنہ طور پر ان کو شاید وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے یا میاں محمد نواز شریف کی نظر جو ہے وہ ایوان صدر پر ہے، اس پہ جو تبصرہ کیا وہ ذرا سنوائیے. اسے کہتے ہیں یا افواہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. نہ تو محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بات درست ہے، حکومت اپنا رواں دوا ہے اور انشاءاللہ اپنا ٹینیور پورا کرے گی، نہ ہی جو آپ صدر کی بات کر رہے ہیں. خٹک صاحب حکومت رواں دوا ہے،
ٹینیور پورا کرے گی. محسن نقوی کی بات درست نہیں ہے, ایوان صدر کے حوالے سے میاں نواز شریف کے حوالے سے بات درست نہیں ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں ایسا کیا ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا؟ پہلی بات تو کوئی ریلیکسیشن آ گئی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو نجم ولی اس وقت ترجمان بنا ہوا ہے اس کی اطلاع کے لیے کہ اب ہو گیا نا ایپیسوڈ. نہیں میں دوں گا جواب اس کا, نہیں میں آگے جواب مجھے دے, پھر اس کے بعد میں آپ کے سوال کی طرف ضرور آؤں گا. دیکھیے ہمارا خیال تھا, ہم نے یہی کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیں جو لوگ ملوث تھے 9 مئی میں, جنہوں نے 9 مئی کیا, اگر وہ تحریک انصاف کے بھی ہوئے تو ہم اس کو ڈسون کر دیں گے. دیکھیں وہ 9 مئی کے حوالے سے نہ فیئر انویسٹیگیشن ہوئی, نہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنا, کسی لیول پہ بھی نہیں ہوئی. اگر یہ جوڈیشل کمیشن بنا ہوتا تو آج چیزیں جو ہے وہ قوم کے سامنے آتی. اور رہی بات کہ الیکشن جو ہے ہمیں لڑنا چاہیے نہیں لڑنا چاہیے, ایسا جمہوریت کا چیمپئن بننے کی کوشش کر رہا ہے, ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے. وہاں سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے لوگوں کو انلیگلی ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے, اپوزیشن کے تینوں ہاؤسز کے اپوزیشن لیڈرز کو ڈسکوالیفائی کیا, ہمارے پارلیمانی لیڈر کو ڈسکوالیفائی کیا, ہمارے جیتے ہوئے ایم این ایس کو پارلیمان سے نکالا, اور اس کے بعد ہمیں مشورے دیے جا رہے ہیں کہ جی الیکشن لڑ لے. دیکھیں یہ اس ملک میں جمہوریت کے ساتھ جو ہو رہا ہے, یہ جمہوریت کا جو جنازہ نکل رہا ہے, اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. اور دیکھیں وقت بدلتے زیادہ دیر نہیں لگتی. دیکھیں اب ظاہر ہے کہ اس میں سوال جینون لیجیٹیمیٹ سوال یہ آتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈسون کر دیں گے, آپ سزا کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر ٹوٹل 3000 لوگ حکومت نے قید کیے ہیں, ان میں سے 3 لوگ تو ایسے ہوں گے نا جو آپ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں گے, انہیں تو ڈسون کریں. دیکھیں جس کو جو بھی اس میں ملوث ہوا, ہماری جماعت کا کوئی ایک تو ہو, چلے چھوڑ دیں, ایک تو ہوگا. دیکھیں ہمارا ہے کیا اس حوالے سے ہی, اگر پھر بھی یہ بہت بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. ہمارا یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ پروٹیسٹ کیا, یہاں پہ لوگوں کو اس طرف موو کرایا گیا. جو موو کرانے والے تھے وہ ہمارے لوگ نہیں تھے, ہماری تربیت ہی ایسے نہیں ہوئی. عمران خان سمیت کسی نے بھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ گورنمنٹ سیز کہ آپ ٹھیک ہے, آپ کے اس موقف کو بھی کوئی مان لیتا. ابھی آپ نے ریسنٹلی ویڈیو دیکھی, اگر پارلیمنٹ لاجز کی طرف بھی کچھ لوگ گئے ہوتے, اگر آپ کا احتجاج جو ہے وہ ڈی چوک میں بھی ہوتا, پارلیمنٹ ہاؤس کے, وہ کہتے ہیں کہ سائملٹینیسلی ایٹ دا سیم ٹائم آل اکراس پاکستان سملر کائنڈ آف پروٹیسٹ, جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ اب کیونکہ عدالت کا معاملہ ہے, بٹ دیز آر لیجیٹیمیٹ کوسچنز. جب عمران خان کو انلیگلی اریسٹ کیا گیا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جب آپ نے اس کو انلیگلی اریسٹ کیا, ایک ریئیکشن آیا, کیونکہ دیکھیں عمران خان پاکستانی قوم کا محبوب لیڈر ہے. جس طریقے سے اس کو گرفتار کیا گیا, جس طریقے سے اس کو لے کے گئے, دیکھیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جی آپ آئیں, آپ کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے, آپ کا پاس ہمارے پاس آپ کا اریسٹ وارنٹ ہے. شیشے توڑنا, ڈرانا, پھر ادھر سے گریبان سے پکڑ کے گھسیٹنا, پھر اس کو آگے پھینکنا. دیکھیں جب آپ کسی بٹ دیٹ ایپیسوڈ از دا ریزن جو ہم اس وقت سیاسی حالات دیکھ رہے ہیں. کم از کم یہی بات کی جاتی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا, یہ انسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا تو آج صورتحال شاید مختلف ہوتی. جہانگیر جدون صاحب, یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں دا براڈر پرسپیکٹو, ابھی ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کچھ آپشنز ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو ان کے ہاں اندرونی طور پر بات چل رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ پہلے اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے دے دیں گے, چیئرمینی چھوڑ دیں گے, اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے مکمل علیحدہ ہو جائیں گے, اور اگر حکومت کی طرف سے مزید نااہلیاں, مزید لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے تو شاید قومی اسمبلی جو ہے وہاں سے ریزائن آن ماس کر دیا جائے. آپ کے خیال میں جو ظاہر ہے کہ پہلے پاکستان کے 2024 کے الیکشن کے اوپر ایک بڑا کوسچن مارک تو موجود ہے, اگر یہ علیحدہ ہو جاتے ہیں کتنا بڑا پریشر بن جائے گا؟ کیا لیجیٹیمیسی جو ہے اس وقت کے اپوزیشن بیٹھی ہوئی تو ہے اسمبلی میں, لیکن اگر مکمل طور پر غائب ہو جاتی ہے تو کتنی مشکلات آ سکتی ہیں؟ یہ دیکھیں سسٹم پہ تو کوسچن مارک ڈیفینیٹلی اٹھے گا کہ اپوزیشن کو, لیکن اگر آپ نے جمہوریت چلانی ہے جو کہ نہیں ہے پاکستان کے اندر, تو پھر آپ نے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے. چاہے مطلب آپ کہتے ہیں ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن کسی نہ کسی پہ بیٹھنا تو آپ کو پڑے گا نا. پارلیمنٹ کے اندر بیسیکلی بات یہ ہے کہ ادارے اتنے بے توقیر ہو چکے ہیں. آپ پارلیمنٹ دیکھیں نا, ایم این اے میں باہر آپ بتا چکا ہوں, ایک جو اسپیکر ہے ان کی آپ پاور کو دیکھ رہے ہیں, پارلیمنٹ پہ بھی ایک دبا لگ چکا ہے. تو پارلیمنٹ اگر چاہتی ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنا تو پھر تو اپوزیشن کو وہاں پہ رکنا چاہیے, اپوزیشن کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. لیکن اب اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ
ڈسیزن جو ہے وہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے, ڈسیزن اسپیکر صاحب کر سکتے ہیں, ڈسیزن چیئرمین سینٹ صاحب کر سکتے ہیں, ڈسیزن صدر صاحب کر سکتے ہیں. اصل چیز جو ہے وہ ڈسیزن میکنگ ہے. تو جب تک آپ پارلیمنٹ کو مضبوط نہیں کریں گے, پارلیمنٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے اسپیکر صاحب ہیں ان کی کتنی رسپیکٹ ہے آئین کے اندر اسپیکر, لیکن اگر پارلیمنٹ کے اندر جو ایم این اے پکڑے جاتے ہیں تو اسپیکر انکوائری نہیں کرا سکتا, ایم این اے چھپ جاتے ہیں بیچارے اریسٹ کی وجہ سے, تو پھر اس پارلیمنٹ کا کیا فائدہ ہے ان کو؟ پھر اگر مشکلات تو ان کو ہیں تو پھر یہ تو ان کا اپنا ڈسیزن ہے پارٹی کا کہ اگر وہ وہاں پہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو پھر تنخواہیں لے رہے ہیں, پبلک ایکسچیکر جو ہے لوگوں کے ٹیکس پہ پیسہ ہی وہاں پہ اڑا رہے ہیں. اس سے بہتر ہے پھر وہ جو حکومت ان کی ہے تو ان کو کرنے دیں. صحیح, ٹھیک ہے. نجم ولی صاحب, آپ نے اپنے تجزیے میں, نجم ولی صاحب ہیں ساتھ ہمارے؟ صحیح. جہانگیر جدون صاحب یہ بتائیے گا کہ اب نجم ولی صاحب نے یہ تجزیہ کیا, انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے اس کی اب کوئی مجبوری نہیں ہے, اب ان کے پاس چوائس ہے کہ وہ تحریک انصاف سے بات کریں یا نہ کریں, اور ان کی مجبوری ہے, شاہد خٹک صاحب کی جو جماعت ہے ان کی مجبوری ہے. آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ حکومت اتنی کمفرٹیبل پوزیشن میں آ گئی ہے, لیگل فرٹرنٹی بھی اس طریقے سے جس طرح تحریک انصاف کہتی ہے کہ پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا, عدالتی نظام کا تیا پانچا کر دیا, اگر ایسا ہوا ہوتا تو آپ کی فرٹرنٹی اس کے اوپر آواز اٹھا رہی ہوتی, تو حکومت آپ کے خیال میں اس ایکسٹریم پہ بھی اگر تحریک انصاف چلی جاتی ہے استعفوں والی, حکومت کمفرٹیبل ہی رہے گی؟ ایک بڑی مشہور سینگ ہے کہ ایبسلوٹ پاور کرپٹ مین ایبسلوٹلی. جب کوئی شخص یہ سمجھنا شروع کر دے پاکستان کے اندر, پوری دنیا کے اندر کہ میں مطلق اعلان ہوں, میرے بغیر کوئی نہیں, تو پھر سمجھے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ حکومت کمفرٹیبل ہو گئی ہے, حکومت یہاں پہ پاکستان میں تو دنوں گھنٹوں کا سے پتہ نہیں چلتا کہ حکومت کمفرٹیبل ہو گئی ہے یا حکومت جو ہے وہ گر جائے گی. یہ تو صرف بس ون پیج پہ ادھر ادھر ہونے کی بات ہے. جب تک ون پیج چلتا رہے گا حکومت کمفرٹیبل ہے, تو کسی وجہ سے اگر کوئی بیچ میں سے اپس اینڈ ڈاؤن آئے تو پھر تو گھنٹے بھی نہیں لگتے پاکستان کے اندر. تو یہ سوچنا چاہیے جو لوگ کہتے ہیں کمفرٹیبل ہو گئی, اپوزیشن ہمیشہ اپوزیشن کو ساتھ رکھنا چاہیے. اپوزیشن بھی جو لوگوں سے لاکھوں ہزاروں ووٹ لے کے آئے ان لوگوں کا خیال کریں نا, آپ لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہے پاکستان میں. تو جو آئین کہتا ہے کہ چوزن ریپرزنٹیٹیو وہاں پہ بیٹھ کے فیصلے کریں ہمارے, اس کے مطابق اگر یہ کام نہیں چلے گا تو پھر پاکستان کے اندر اس سے بہتر ہے وہ مارشل لا لگا دیں. صحیح, ٹھیک ہے. شاہد خٹک صاحب, استعفوں والا معاملہ یا پارلیمنٹ کو آل ٹوگیدر چھوڑنے کا معاملہ, سینٹ میں رہیں, خیبر پختونخوا میں رہیں, ڈسکس ہوا یہ چیز؟ نہیں, ابھی تک ایسی کوئی تجویز قابل غور نہیں ہے. دیکھیے ہمارا مینڈیٹ, ہماری سیٹ عمران خان صاحب کی امانت ہے. یہ ان کے اگر وہ کہیں گے کہ چھوڑ کے چلے جائیں پارلیمان, تو پہلے بھی چھوڑ کے گئے, آگے بھی چھوڑ کے جائیں گے. یعنی جو آزاد حیثیت میں وہ بھی کہنے پہ مستعفی ہو جائیں گے؟ بالکل, کیوں, ہم کدھر کا آزاد آ گئے, ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, کس نے کہا ہم آزاد ہیں؟ ہمارے سب سے تو بلے کا نشان لیا گیا, ہم کوئی آزاد نہیں, ہم تحریک انصاف کے تھے, تحریک انصاف کے ہیں اور انشاءاللہ تحریک انصاف کے رہیں گے. یہ آزاد بذات والا کوئی کہانی نہیں ہے. جتنے بھی عمران خان صاحب کے دوست ہیں وفادار, وہ صارے استعفے دیں گے. ابھی دیکھیے بڑی پولیٹیکل جماعتوں میں ہوتا ہے, اور کچھ شاید ایسے لوگ ہوں بھی, پہلے بھی تھے کہ جو استعفے نہ دے یا دینے کے موڈ میں نہ ہو, لیکن فی الحال ایسی کوئی تجویز نہ زیر غور ہے اور نہ ہمیں کوئی ایسی کوئی ڈائریکشن آئی ہے. اور رہی بات حکومت کی مضبوطی کی کمزوری کی, دیکھیں یہ ابھی جو چینی کا سکینڈل ہے, جو ابھی چینی کا بحران آنے والا ہے, تو ان کو پتہ چل جائے گا. دیکھیں ابھی میڈیا بھی آنے والا نہیں ہے, چینی کا بحران تو موجود ہے. نہیں, ابھی بڑھے گا, یہ مزید بڑھے گا, یہ مزید بڑھے گا. تو ابھی میڈیا جو ہے وہ ان ایشوز کے اوپر اتنا نہ ڈیبیٹ رکھتی ہے, نہ اتنی گفتگو کرتی ہے. ہمارے دور میں تو مائک اٹھا کے لوگوں کے منہ میں ڈال رہے تھے کہ جی چینی کی کیا پوزیشن ہے, آٹا مہنگا ہو گیا اس کی کیا پوزیشن ہے, جی گھی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. اگر 2 روپے مہنگی ہوتی, ایک غریب بندے سے آپ گھی کا پوچھیں گے 2 روپے مہنگی, اس نے تو گالی دینی تھی. لیکن ادھر چینی ابھی ہمارے دور حکومت میں 100 روپے 80 90 آپ اپوزیشن ہے, آپ اس کو ایشو بنائیں. ہم تو بناتے ہیں, آپ سوال ہی نہیں پوچھتے. اپوزیشن کا نہیں, میرے تو پچھلے 3-4 پروگرامز اسی سبجیکٹ پہ تھے, آج ہم اس سے باہر نکلیں. تو بس میرے معاملے میں تو آپ نہیں آئے نا, تو میں بھی تو چاہتا ہوں کہ ہم آپ بھی چینی پیٹرول اٹھا کر آ جاتے ہیں. میں لے آؤں گا ویسے, کہ یہ کتنے کا لے کر آئیں, کتنے کا لے کر آئیں. اور نعیم بھائی نے یہ آپس میں کیا کہ اس کے بعد وہ ایک شو میں صابن لے کے جائے گا, میں چینی لے کے جاؤں گا, وہ کبھی گھی لے کے جائے گا, ہم ایک پورا پیکج تیار کریں گے ان کے خلاف.
चूंकि हमारी इंटरनल सियासत इतनी ज़्यादा है कि आपको वो discuss यानी करना- आपने फैसला किया है कि आप अपने इंतखाबी निशानात लेकर टॉक शोज में जाया बिल्कुल करेंगे। जाएंगे। वक्त खत्म हो गया मेरे पास। ऑन अ लाइटर नोट आई सेड दैट। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खटक साहब हमारे साथ मौजूद थे, जहांगीर जदून और नजम वली साहब। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।